अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम पैराग्राफ नंबर 3 को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ में उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी समझाएंगे और उसके बाद फिर इसकी तशरीह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। इंसानों के हर तबके और सिन्फ के लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीहत पजीरी और अमल के लिए दर्स और सबक मौजूद हैं। इंसानों के हर तबके यानी कि हर ग्रोह और सिन्फ यानी कि किस्म, नसीहत पजीरी यानी कि नसीहत हासिल करना और अमल के लिए दर्स यानी सबक। एक हाकिम के लिए महकूम की ज़िंदगी, एक दौलतमंद के लिए गरीब की ज़िंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की ज़िंदगी कामिल मिसाल और नमूना नहीं बन सकती। इसलिए ज़रूरी है कि आलमगीर और दायमी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन तमाम मुख्तलिफ़ मनाज़िर के रंग बरंग फूलों का गुलदस्ता हो। हम चलते फिरते हैं, हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते भी, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पहनते भी हैं, उतारते भी हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, एहसान लेते भी हैं और करते भी हैं, अपनी जान देते भी हैं और बचाते भी हैं, इबादत और दुआ भी करते हैं और कारोबार भी, मेहमान भी बनते हैं और मेज़बान भी। हमें इन तमाम उमूर यानी कि इन तमाम मामलात जो हमारे मुख्तलिफ़ अफ़आल जिस्मानी से ताल्लुक़ रखते हैं यानी कि हमारे जिस्मानी काम के लिए अमली नमूने की ज़रूरत है जो हर नई हालत के पेश आने में एक नई हिदायत का सबक और नई रहनुमाई का दर्स दें। इस पैराग्राफ में बुनियादी तौर पे के अहम नकात का ज़िक्र करेंगे। तो इसमें जिस्मानी अफ़आल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं का ज़िक्र है। हर तबके और सिन्फ के लिए सीरत नबी में नसीहत और सबक यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिर्फ़ एक तबके, एक ग्रोह, एक जमात के तक महदूद नहीं, बल्कि इससे हर तबके, हर ग्रोह, हर जमात और हर शोबे, हर सिन्फ यानी कि इंसानों के हर एक सिन्फ के लिए, हर एक किस्म के लिए इसमें रहनुमाई मौजूद है। इससे नसीहत हासिल कर सकते हैं, इससे सबक ले सकते हैं। यानी अगर हम छोटे हैं तो छोटों के लिए हैं, अगर बड़े हैं तो बड़ों के लिए इसमें नसीहत मौजूद है। अगर दरमियानी एज के हैं यानी नौजवान हैं, जवान हैं, औरत हैं, मर्द है, जो भी है इंसानों की किसी भी सिन्फ से उनका ताल्लुक़ हो, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना कर उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हाकिम व महकूम, दूसरा पॉइंट क्या है? हाकिम व महकूम, अमीर व गरीब की ज़िंदगी, यानी कि इसमें ये नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों के लिए कामिल नमूना है, बल्कि इसमें अमीर के लिए भी नमूना है, अमीर के लिए भी इसमें मिसालें मौजूद है, गरीब के लिए भी हैं। यानी कि कोई हाकिम अगर आम तौर पे देखें तो जो भी अमीर हो उसके लिए किसी गरीब की ज़िंदगी नमूना या मिसाल नहीं बन सकती, क्योंकि अमीर चाहता है कि वो मज़ीद अमीर से अमीर तर बने और ना ही किसी गरीब के लिए किसी अमीर की ज़िंदगी। वो अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी जीता है, अमीर अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी, जो गरीब के मसले मसाइल है वो अमीर के नहीं हो सकते, जो अमीर के हैं वो गरीब के नहीं हो सकते। तो अमीर और गरीब जो भी सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं
ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں ہمارے لیے یعنی کہ ہم اٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، افعال انسانی یعنی کہ جو بھی ہمارے جسمانی افعال ہے، جسم سے تعلق رکھنے والے، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اسلام میں اس کا اپنا طریقہ ہے، اگر ہم سوتے ہیں تو اسلام میں ان کا اپنا طریقہ ہے، ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا اپنا طریقہ ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کے بارے میں، انسان کے ہر ایک فعل کے بارے میں اس میں ذکر موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقاعدہ اپنی زندگی میں اپنا کر انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، تاکہ انسان بھی وہ اپنی زندگی میں لاگو کر سکے، اپنا سکے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو بیسیکلی یہ پیراگراف جو ہے انسان کے جسمانی اعمال سے متعلق تھا، یعنی کہ انسان افعال انسانی سے تعلق رکھنے والے امور سے اس پیراگراف کا تعلق ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام امور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طرح اپنایا ہے، جس طرح لاگو کیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تقلید کی ہے، تو مسلمانوں کو، انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اسی کی تقلید کرے، اور انہی امور کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لاگو کیا ہے، اپنایا ہے، کیا ہے، اسی طرح سے عام آدمی بھی وہ امور اسی طریقے سے انجام دیں۔ چلتے ہیں پیراگراف نمبر 4 اور 5 کی طرف، یعنی کہ پیراگراف نمبر 4 اور 5 کی طرف۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہیں اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ افعال وہ امور، وہ کام جن کا تعلق دل و دماغ سے ہیں، یعنی کہ ہمارے قلبی احساسات سے ہیں، اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات و احساسات سے کرتے ہیں۔ ہر آن یعنی کہ ہر لمحہ، ہم کبھی راضی ہے تو کبھی ناراض، کبھی خوش ہے، کبھی غمزدہ ہے، کبھی مصائب سے دوچار، یعنی کہ کبھی ہمیں مسائل سے کا سامنا ہے، اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، یعنی کہ کبھی ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، کبھی ناکام ہوتے، کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ اعتدال مینس توازن، انحصار یعنی کہ منحصر، اخلاق فاضلہ اعلیٰ اخلاق۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، یعنی کہ ضرورت ہے۔ اب یہ پیراگراف ہمارے قلبی احساسات سے متعلق ہے، یعنی کہ انسان کو مختلف جذبات اور احساسات سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ مصائب سے دوچار ہوتا ہے، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال سے کام لے، اعتدال اور توازن کو اپنائے، میانہ روی کو اپنائے، یعنی کہ انسان، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان جب بہت زیادہ، یعنی کہ ان کو جب خوشی ملتی ہے
تو وہ ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہے، یا اگر ان کو انٹرنل بھی کوئی تکلیف ہو یا کوئی غم ہو تو وہ بھی ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں آ رہی ہو تو وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ نعمتوں کو بے جا ضائع کرتا ہے۔ انسان پہ مصائب آتے ہیں تو وہ ان تمام مصائب کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں بلکہ حالات اور واقعات کو مانتے ہیں اور اپنی قسمت کو تمام حالات و واقعات کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں انسان کے پاس ہے سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لائف میں اپنے ہر خوشی، ہر غم، ہر مصیبت، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا، انہوں نے یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تکلیف ہے یا کیا خوشی ہے ان کو، لیکن یا کس قسم کی مصیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مصائب کو اپنے طور پہ اعتدال کے ساتھ ان کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے معیار پر ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے ہر مصیبت اور ہر مسئلے کا حل اسی میں ڈھونڈیں اور اسی سے استفادہ حاصل کریں۔ چلتے پیراگراف نمبر 5 کی طرف۔ پیراگراف نمبر 5 ہے عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اس میں بھی انسان کے مختلف اخلاقی پہلوؤں کا ذکر ہے، یعنی کہ عزم و استقلال یعنی کہ انسان کا ارادہ، پکا ارادہ، مضبوط ارادہ، شجاعت یعنی بہادری، صبر و شکر یعنی کہ اس پہ صبر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، توکل اللہ پر بھروسہ کرنا، رضا اللہ کی رضا، تقدیر نصیب یا قسمت، مصیبتوں کی برداشت یعنی کہ مصیبت کو برداشت کرنے کی اہلیت، مصائب کو برداشت کرنے کی اہلیت، قربانی، قناعت عاجزی، استغنا کا مطلب ہے بے نیازی، ایثار مینس قربانی، تواضع مینس مہمان نوازی، اور خاکساری عاجزی ناداری، نشیب و فراز یعنی کہ اتار چڑھاؤ، بلند و پست یعنی کہ اس کا بھی مطلب یہی اتار چڑھاؤ ہے۔ انسان کی لائف میں مختلف قسم کی حالتیں آتی ہیں، یعنی کہ وہ تمام عمر ایک جیسے حالت میں نہیں رہتا، ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور یہ اسی سے زندگی کی خوبصورتی ہے، اور اسی سے ہی انسان کو اللہ کے قریب، یہ مصیبتیں بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر انسان تمام عمر خوشحال رہے تو وہ
یہ بھول جائے گا کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا یا اس دنیا میں لانے والا اس کو کون ہے، وہ اپنے خالق حقیقی کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں، یہ خوشیاں، یہ غم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں یعنی کہ ان سب حالتوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے خالق حقیقی کو نہ بھولے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اپنے ہر حال میں، جہاں پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ انسان کو اگر عزم و استقلال کا سبق حاصل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے حاصل کریں۔ اگر مصیبتوں کو برداشت کرنے کا سبق حاصل کرنا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے حاصل کرے۔ جتنی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنوں نے دیے تھے، ان کے اپنے خاندان والوں نے دیے تھے، اتنی مصیبتیں شاید ہی اس دنیا میں کسی کو اپنوں سے ملی ہو۔ قناعت کا سبق حاصل کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں۔ اگر خاکساری، مہمان نوازی یہ دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ کا جامع اور مفصل مطالعہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ لائف میں جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتے جائیں گے اور انسان کی زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ انسان جب تک ہوس، ہرس، لالچ ان برائیوں میں الجھا رہے گا تب تک ان کے لیے نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، نہ خوشی ہے، نہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ ساری چیزیں، یہ سارے لالچ، یہ سارے خود غرضیاں، یہ سارے ہوس، یہ سارے ہرس، اس دنیا کے جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو ختم کرے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالے تو ان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی سے خود بھی مطمئن ہو جائے گا اور وہ اس دنیا میں اپنے لیے اس دنیا کے لیے بھی کچھ کر پائے گا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے پیراگراف 3، پیراگراف نمبر 4، پیراگراف نمبر 5 اس کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پیراگراف نمبر 6 پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔